बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फ़ौज के टाउटों के तौर पर किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो। हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, यानी जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो। ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं। ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी, और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिलेगी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहाँ से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन व अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सब के साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर लिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से ज़बरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है।
لیکن اس لشکر اور اس قوم کو اب اور بعد میں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ اس سے پہلے جتنے لشکر بنائے گئے نا، ان لشکروں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، بلکہ زیادہ لڑائی لشکروں نے لڑی. فوج تو لڑائی اتنی لڑتی بھی نہیں تھی. دہشت گردوں کا وہ کیا مقابلہ کرے گی اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر؟ انہیں تو وہاں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ان علاقوں کے بارے میں جو لوگ جانتے تھے انہوں نے لشکر بنائے اور وہ دہشت گردوں سے لڑے. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں ان کا قتل عام ہوا. دہشت گرد تو اس وقت ہار گئے، لیکن بعد میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، اور اس لشکر میں شامل لوگوں کو ایک ایک کر کے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، ان سب کو مارا گیا. اور یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کی پوری ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں انہیں تحفظ بعد میں کون فراہم کرے گا؟ جس قوم کو تم نے خود ڈی ویپنائز کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، ان کو دوبارہ اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی، اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے پہ باقی قوم کو تحفظ کون دے گا؟ جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا، یہ تو بعد میں صلح بھی کر لیتے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں بیڈ طالبان ہے، کل کہتے ہیں گڈ طالبان ہے. کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں، تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا. اور ہاں، تمہارے زر خرید چینلوں، لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا. تمہیں خود مولانا کی للکار کا جواب دینا ہوگا. مولانا کی للکار کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ویسے فضل الرحمان کی پارٹی کو شاباش ہے، انہوں نے کافی پنگا لیا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو اب لڑائی ہوئی ہے تازہ، اس کے ریزن بھی ہیں. دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کو ایک تو اقتدار میں حصہ نہیں ملا، جو بڑی سخت زیادتی ہے. انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی رجیم چینج آپریشن میں، لیکن اس کے مطابق انہیں سیٹیں نہیں دی گئیں. بنتا تو یہ تھا کہ جب فارم 47 بانٹے جا رہے تھے تو فضل الرحمان صاحب کو 30-40 فارم 47 بانٹ کے ان کی دلی خواہش پوری کی جاتی، انہیں صدر پاکستان بنایا جاتا. وہ نہیں کیا گیا. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے. اب فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لشکر بناؤ. انہوں نے پول کھول دیا. اور یہ لشکر بنانے کے بارے میں یہ جو قتل عام ہوا ہے نا پولیس والوں کا، سیکیورٹی اہلکاروں کا زیارت میں کوئٹہ کے قریب، یہ واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائے جاتے ہیں. یہاں پہ لواحقین جو ہیں وہ ابھی بھی لاشیں رکھ کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریاست کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. کوئی اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے. وہاں خواتین بھی آ گئی ہیں لواحقین کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہی ہیں، خواتین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2 کلومیٹر دور ایف سی کا قلعہ تھا اور وہاں پہ بھاری ایف سی کی نفری اور ہتھیار تھے، مگر کوئی نہیں آیا. یہ شہید محمد آصف کی ایک رشتہ دار ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ نہ تو یہ خود آئے ایف سی والے مدد کرنے کے لیے، فوج یا ادارے خود بھی نہیں آئے، اور اسلحہ پہنچانے والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ بلوچستان منرل سے بھرا ہوا ہے، معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، اور آپ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں نے ہمارے پیاروں کے چہروں پر تیزاب پھینکا. ایسا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری شودا ہوں پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے. لیکن یہ لیویز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے، لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. تو ناظرین، فضل الرحمان صاحب کی تازہ لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کا ریزن یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا. جو ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھی وہ نہیں کی، اور اب فضل الرحمان صاحب سے ڈو مور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو باری باری سب کی باری ہے. اگر سارے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے تو یہ سب کو باری باری ماریں گے. یہ بات تو سچ ہے. ابھی تک عاصم منیر صاحب نے کس کس سے لڑائی کی اور کس کس کو فتح کر دیا ڈرا کر دھمکا کر، اور کون کون ایسا ہے جس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے جو لڑائی کی، ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو فوری طور پہ سرنڈر کر دیا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے فتح کر لیا، اور ان جماعتوں نے مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے سامنے سرنڈر کیا ہے. بلکہ اس لیول کا سرنڈر کیا ہے جو تاریخ میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. آج آصف علی زرداری جو انقلابی بنا پھرتا تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے جلسوں میں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. بلاول بھی اسی طرح کی تقریریں کرتا ہے، جبکہ نواز شریف جو ہے اس کو چپ کا روزہ لگ گیا ہے، اور شہباز شریف اقوام متحدہ تک میں جا کر فیلڈ مارشل کی گردان کرنے سے باز نہیں آتا.
تو انہوں نے منہ کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور پالش پہ لگے ہوئے ہیں. تو اب عاصم منیر صاحب کا تازہ مقابلہ تو فضل الرحمان سے ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے مقابلے ہوئے نا اس میں پہلا مقابلہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، عاصم منیر نے. تو اس مقابلے کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان ناقابل شکست ہے، وہ ہار نہیں رہا بلکہ اس نے جیل سے بیٹھ کر عاصم منیر صاحب کو بدترین شکست دی 2024 کے فروری کے انتخابات میں. دوسرا مقابلہ عاصم منیر صاحب کا ہوا تحریک لبیک سے TLP والوں سے، اور اس مقابلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہیں ابھی تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زور لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن PTI نے ان سے بہت بہتر لڑائی لڑی ہے. تیسرا مقابلہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا عاصم منیر صاحب کا. وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق مانگ رہی تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں، مارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے. چوتھا مقابلہ جو عاصم منیر صاحب کا ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا، ایمان مزاری اور ان کے شوہر سے. اس مقابلے میں جو ہے وہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے سرنڈر نہیں کیا. بدترین حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. میڈیا نے سرنڈر کیا ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے. اگر کہیں اوورال آپ دیکھیں تو زیادہ میڈیا عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے. عدلیہ جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر نہیں کیا، مارنگ بلوچ نے، ایمان مزاری نے سرنڈر نہیں کیا. اب کشمیریوں کے ساتھ ایک تازہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اس میں کشمیری ہار نہیں مان رہے. یہاں برطانیہ میں کشمیریوں نے ریکارڈ احتجاج کیا، تاریخی احتجاج کیا، اور کشمیری آزاد کشمیر میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہار نہیں مان رہے. اب تازہ لڑائی جو آخری ابھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی وہ ہے فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کب تک لڑ پاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ایسے لمبی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے. انہوں نے تو پرویز مشرف سے بھی لمبی لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں. اور فضل الرحمان صاحب تب تک لڑتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ اب لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا ہے. یا تو عاصم منیر صاحب کا جو مکمل فیلئر ہوا ہے ان کے رجیم کا، انہوں نے پاکستان کی ہر شے کو تہ و بالا کر کے تباہ کر دیا ہے اور اس رجیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ انٹرنل ایک رد عمل ہے اور فضل الرحمان صاحب اس صورتحال کو بھانپ گئے ہیں. ورنہ فضل الرحمان صاحب موقع محل دیکھے بغیر کبھی بھی لڑائی میں اترتے نہیں ہیں. یہ بات ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین، سہیل افریدی صاحب، بلکہ میں خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں. بڑا سخت سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دیا فضل الرحمان کے خلاف. وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیا کہ فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے. فضل الرحمان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے کافی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض، وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین آپ نہ کریں. تو بڑی لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے بولا خواجہ آصف نے، لیکن خواجہ آصف نے ماضی میں کیا بولا تھا ذرا یہ آپ سنیے، بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہی خواجہ آصف اسی فوج کے بارے میں ماضی میں کیا فرماتے تھے. سنیے. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے. قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا. یہ جی خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے یہیں پہ ایک اور بات بھی کی، وہ بات بھی سننے کے قابل ہے. یہ ذرا آپ سنیے کہ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے،
اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریو ویلفیئر کا یا یہ دیکھیں جی فوج کے بارے میں یہ خواجہ آصف صاحب کی رائے تھی، اور بھی آپ کو میں سناتا ہوں خواجہ آصف صاحب کیا کیا کہتے رہے۔ یہ اسلحہ جو ہم نے اپنی دفاعی افواج کو دیا ہوا ہے، یہ ہم نے ہندوستان کے آگے ان کو لڑنے کے لیے دیا تھا۔ یہ آج جو F-16 مانگے جا رہے ہیں $5 ارب کے عوض، کیا اس سے بلوچستان پہ بمباری ہوگی، وزیرستان پہ بمباری ہوگی، یا سندھ پہ بمباری ہوگی، یا پنجاب پہ بمباری ہوگی؟ کیونکہ آج تک تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی، اور جو بھی جنگ لڑی اس کی ابتدا ہمارے حکمرانوں نے کی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم کو اپنی صفوں میں اپنے ملک کے دشمن تلاش کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ سن رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ بولا، بلکہ یہ سنیں آپ تھوڑا اور۔ اکبر بگٹی کا قاتل جو ہے، اکبر بگٹی اس سے بہت بڑا پاکستانی تھا اپنے قاتل سے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ قوم کی ہڈیوں سے غدہ نکال کر کھا گئے، یہ انہوں نے فوج کو کہا تھا خواجہ آصف نے۔ یہ ایک اور ذرا سنیں آپ، ایک انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کیا کہا، ذرا یہ بھی آپ سن لیں، آپ کو ذرا تسلی ہو جائے گی۔ یہ سنیے جی۔ انہوں نے قطر کی جنگ ہاری، آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا؟ دیکھیں جی، خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی فوج ساری جنگیں ہاری ہے، اور 1965 کی جو ایک جنگ جس میں پاکستان کی فوج یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ جنگ پاکستان نے جیتی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جعلی تھا۔ وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ 1965 کی جنگ جیتی ہے، خواجہ آصف کے بقول وہ دعویٰ جھوٹا تھا، فوج نے غلط بات کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے، کہ سیاچن پہ انڈیا نے قبضہ کیا، وہ پاکستان کا تھا، وہ انڈیا نے کنٹرول کر دیا اسے، بہت ساری چوٹیاں وہ لے گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اسی طرح کارگل میں جنگ ہارے، اور وہ واقعی ہارے ہیں، اور وہ جس طریقے سے ہارے ہیں انڈیا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، آج بھی سیلیبریٹ کرتا ہے۔ بڑے ہمارے قیمتی جوانوں کا خون وہاں پہ بہہ گیا تھا، اور وہ ایک ایسا ایڈونچر تھا جو پرویز مشرف صاحب نے کیا۔ نواز شریف صاحب آج بھی روتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا تھا۔ سہیل آفریدی نے ایک سرنڈر کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، تازہ سرنڈر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب نے کیا یہ کہ جو خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم، انہیں جو ہے وہ محکمہ پروسیکیوشن کو واپس کر دیا گیا، ان کی خدمات کو۔ اچھا، یہ نا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ تھا، انہوں نے ایک جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف، جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پسندیدہ جج صاحب ہیں، ان کے خلاف معاملہ کیا ہوا تھا، تو کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی، اور علی امین گنڈا پور کے دور میں تو علی امین گنڈا پور نے ان کو نہیں جانے دیا، لیکن سہیل آفریدی نے وہی کیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس معاملے پہ۔ اب آ جائیں ناظرین خطے کی صورتحال، وہ بڑی خوفناک ہو گئی ہے، باقاعدہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایران نے کئی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، اور یہ وہ بحری جہاز ہیں جنہیں امریکہ گزارنے کی کوشش کر رہا تھا عمان کے قریب سے ایک نئی راہداری میں سے۔ امریکہ نے ایران کی سرحد سے دور عمان کے قریب آبنۂ ہرمز میں سے ایک نیا راستہ نکالا ہے، ایک نئی راہداری بنائی ہے، وہاں پہ ان کی فورسز موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے آئل ٹینکروں کو نکالیں گے۔ اب وہ وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے، ایران کہتے ہیں جی ہمارے بغیر آپ یہاں سے نہیں نکال سکتے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور ایران سمجھتا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی جو پاکستان میں ہوا تھا، بلکہ یہاں ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے جو اسماعیل بقائی کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایئر وائی کے اوپر چھپا ہوا تھا کہ کوئی شک نہیں اسلام آباد MOU ختم ہو گیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی، یعنی جو ہم جس پہ اترا رہے تھے، جس پہ ہم بہت بات کر رہے تھے اسلام آباد MOU کی، وہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو MOU اب ختم ہو گیا، یعنی اس کی تو خلاف ورزی ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے بہت بمباری کی ہے پچھلے 3 دن میں ایران پہ، باقاعدہ اب ایک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اب لڑائی ہوگی، اور باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، حملوں کی ایک کے بعد ایک لہر آ رہی ہے۔ ایران جوابی حملے کر رہا ہے، ادھر سعودی عرب نے اٹیک کر دیا ایک ایئرپورٹ پہ یمن میں، اور یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا سعودی عرب میں ایئرپورٹ کے اوپر، اور وہاں پہ کچھ آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی بھی دیے، لیکن سعودی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام جو میزائل مارے گئے تھے یا راکٹس مارے گئے تھے یمن کی جانب سے، ان تمام کو انہوں نے ہوا میں تباہ کر دیا۔ تو خطے کی صورتحال کوئی بڑی اچھی نہیں ہے، عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کا جواب ایران نے دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ آبنۂ ہرمز کی ہم ناکہ بندی کر رہے ہیں اور گزرنے والے ہر جہاز سے 20%
ہم فیس وصول کریں گے. یعنی امریکہ وہاں پہ ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے آبنائے ہرمز کی, اور جو جہاز وہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 20% دے دے. یعنی جتنے کا وہ مال لے کر جا رہا ہے, فرض کریں اس جہاز کے اندر 10 ارب کا مال ہے, تو 2 ارب روپیہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں اور جہاز آپ وہاں سے نکال کر لے جائیں. تو یہ جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی بات کی ہے. اس کے جواب میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا مزیدار رپلائی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر فیس وصول کرنے کا جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل درست بیان ہے ان کا. جو بھی آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو محفوظ رستہ فراہم کرتا ہے اس کو اس کام کا معاوضہ ملنا چاہیے, اور ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 20% بہت زیادہ ہے, ہم دام بہت مناسب رکھیں گے. یہ جناب ایران اس وقت کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا کنٹرول ہے, ہماری جگہ ہے, یہاں سے جو گزرے گا ہمیں فیس دے کر جائے گا, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20% فیس رکھ دی ہے. تو وہ جو ایک سارا ماحول بنا تھا, جنگ بندی کا, معاہدے ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, وہ تو سارا پڑ گیا کٹائی میں. اب جب امریکہ کو دوبارہ فیس سیونگ چاہیے ہوگی تو امریکنز پاکستانیوں سے رابطہ کریں گے اور دیگر جو فریق ہیں ان سے رابطہ کریں گے, اور ہم دوبارہ سے امریکہ کو فیس سیونگ دیں گے. تو پھر سے ہم کہیں گے جناب ہم ثالثی کروا رہے ہیں, ہم بہت طاقتور, بہت بڑے ہو گئے ہیں, جبکہ ہمارا بلوچستان, ہمارا کشمیر, ہمارا پاکستان جس طرح جل رہا ہے, جن حالات میں وہاں پہ لوگ گزارا کر رہے ہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.